Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lecture number 19. In our last class we have started discussing the history of Arabs. The history of Arabs and the history of Arabian land and different economic, political, social and religious condition of Arabs in which Allah subhanahu wa ta'ala bestowed the last of the prophets, peace be upon him. Today we will discuss the important points regarding the life of Prophet Muhammad, peace be upon him, and which we will discuss the main and we will discuss the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him, from Hazrat Ismail alayhi salam till the birth of Prophet Muhammad, and then we will discuss the appearance and some important characteristics of the personality of Prophet Muhammad, and then we will discuss the birth of Prophet Muhammad, his childhood, his youth, the building of Kaaba, manhood, marriage, search for truth, prophethood, preaching of the religion, two important personalities of Islam, torture and persecution, migration to Abyssinia, boycott, loss of two friends, journey to Taif, the event of Miraj, and the first covenant of Aqaba and the second Aqaba pledge. First of all, the key dates and the events in the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Number one, first of all we will discuss the age, the year of mission, the year of Hijrah and the year of Nabuwah, then the Christian date, and then the important events which took place in the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. When he was in 570, and according to some narrations 571, he was born in 12th Rabiul Awwal in the year of elephants, which is known as Amul Fil. When he was of 4 years in 574, he was living with Hazrat Halima, and when he was of 6 years in 576 CD, his mother died with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, and his grandfather Hazrat Abdul Muttalib take care of himself. And when he was of 8 years in 578, his grandfather Hazrat Abdul Muttalib died, and his uncle Hazrat Abu Talib take care of himself. When he was of 12 years in 582 CE, he makes journey to Syria, and this was the first business trip of Prophet Muhammad, peace be upon him, with his uncle Abu Talib. When he was of 23 years in 593, the important event of rebuilding the Kaaba took place. When he was of 24 years in 594 CE, he take a second journey to Syria under the employment of Hazrat Bibi Khadija. When he was of 25 years in 595 CE, his marriage was the important event of his marriage took place with Hazrat Khadija Radhiyallahu Ta'ala Anha, and an important event which took place in this year, that was the Halful Fuzul. When he was of 40 years, then Allah subhanahu wa ta'ala bestowed him with the Nabuwah, and this was the first year of Nabuwah, in which 609 CE he received the first divine revelation. When he was of 43 years in the third year of Nabuwah, and 612 CE, Islam accepted by the 20 persons of Medina. And when he was of 45 years in the 5th year of Hijrah in 614 CE, he advised a group of Muslims to emigrate to Abyssinia, and the first immigration of Muslims to Abyssinia took place. And when he was of 50 years in 10th of Nabuwah in 619 CE, the Waqia, or the important event of Al-Asra wal Miraj, took place, and it happened in 27th of Rajab. In 52 years of his age, in 12th of Nabuwah,
621 CE, the first oath of allegiance, or the first oath or the first pledge of Aqaba took place. And when he was of 53 years, in 13th year of Nubuwah, in 622 CE, the second Aqaba pledge took place. Then the Hijrah, or the migration of Prophet Muhammad, peace be upon him, started towards Medina. In 53 years of his age, in first year of Hijrah, in 623 CE, this migration of Muslims took place towards Medina. And when he was of 54 years, in second of Hijrah, in 624 CE, the Battle of Badr took place. When he was of 55 years of his age, in third year of Nubuwah, in third year of Hijrah, in 625 CE, the important event of Battle of Uhud took place. And when he was of 55 years, in fifth year of Hijrah, in 627 CE, the Battle of Trench, or the Battle of Lies, which is known as Ghazwa Ahzab, it took place. And when he was of 58 years of his age, in 6th of Hijrah, in 628 CE, the Treaty of Hudaybiyah, or Sulh Hudaybiyah took place. When he was of 59 years of his age, in 7th of Hijrah, in 629 CE, conquest of Khaybar took place. And when he was of 60 years of his age, in 8th year of Hijrah, in 630 CE, the expedition of Mu'atta, which is known as Jang-e Mu'atta, it took place. And when he was of 61 years of his age, in 9th year of Hijrah, in 630 CE, in the same year, the expedition of Tabuk, Jang-e Tabuk, took place. And when he was of 62 years, in 10th year of Hijrah, in 631 CE, the year of deputation and the farewell pilgrimage took place, which is known as the last and most important event of the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. And when he was of 63 years of his age, in 11th of Hijrah, and 632 CE, according to the century date, the Prophet Muhammad, peace be upon him, left this immortal place by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the calendar of the dates which took place, and these were the important events which took place in the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now we'll start the life tree of Prophet Muhammad, peace be upon him, and the generation of Prophet Muhammad, peace be upon him, from Hazrat Ismail alayhi salam till the birth of last Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Ismail alayhi salam was from the generation of the prophets. Hazrat Ismail alayhi salam अंबिया की जनरेशन या अंबिया की नस्ल में से एक बहुत अहम नबी थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से शुमार किए जाते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत का शर्फ बख्शा, जबकि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो बनी इसराइल के नाम से जानी जाती है वो दुनिया में वजूद पजीर हुई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में 12 बेटे थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, जिनके नाम दर्ज झैल हैं: केदमान, नफीस, तैमा, यतूर, हदद, मीशा, दूमा, मशमा, मिबशाम, उबाइल, क़िदार और नाबुत या नयाबूत, ये दोनों नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से मशहूर हैं। इनकी नस्ल में से किदार जो 11वें बेटे थे, उनकी नस्ल में से किदार बिन इस्माइल, ये वो लोग थे जिन्होंने मक्का के इलाके में रिहाइश और सुकूनत इख्तियार की। किदार बिन इस्माइल की औलाद में से हज़रत अदनान, माज और नज़ार 3 अहम कबीले निकले, और नज़ार के
جنریشن یا نزار کی نسل میں سے ایاد، انمار، ربیعہ اور مدر 4 اہم قبائل وجود میں آئے۔ مدر کے سب ٹرائبز یا شعب جنہیں کہتے ہیں ان میں 2 اہم نام شامل ہیں، ایک قیس ایلار ابن مدر اور دوسرا الیاس ابن مدر۔ الیاس ابن مدر کے آگے سے 4 اہم قبائل بنے، تمیم ابن مرہ، حذیل ابن مدرکہ، بنو اسد ابن خزیمہ اور کنانہ ابن خزیمہ۔ ان میں سے کنانہ ابن خزیمہ کی نسل آگے سے قریش کہلائی، اور قریش وہ لوگ تھے جو مکہ میں رہنے والے تھے اور مکہ کے بلند ترین اور عزت اور عصمت اور احترام کے اعتبار سے سب سے زیادہ جانی پہچانی قوم سمجھی جاتی تھی۔ قریش کے قبیلہ میں جمح، سہم، عدی، مخزوم، تائم، زہرہ اور قصی ابن کلاب اہم ترین شمار کیے جاتے تھے۔ قصی ابن کلاب کے مزید 3 قبائل بنے جس میں عبد الدار، اسد ابن عبد العزہ اور عبد مناف بنے، اور یہی عبد مناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کہلاتے ہیں۔ عبد مناف کے آگے سے 4 بیٹے تھے، مطلب، نوفل، عبد شمس اور ہاشم، اور ہاشم کے قبیلے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبد المطلب کے 2 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور ابو طالب۔ ابو طالب کی جنریشن میں آگے حضرت علی اور حضرت علی کے بیٹوں میں آگے حسن اور حسین مشہور تھے۔ حضرت عبد المطلب کے دوسرے بیٹے عبداللہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہاشم، قریش، کنانہ ابن خزیمہ، الیاس ابن مدر اور اس پوری نسل سے ہوتے ہوئے جن کا تعلق اصل میں عدنانی قبیلے سے تھا، اور یہ وہ عدنانی قبیلہ تھا جو مکہ میں سکونت اختیار کر چکا تھا، اور مکہ میں ان کی آبادی بہت پرانی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی اس ڈیوائن میسج اور آخری ریلیجن کو بھیجا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اپیرنس آف دا لاسٹ پروفٹ، the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, peace be upon him۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل ترمذی، شمائل محمدیہ میں، جسے شمائل ترمذی بھی کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں 400 سے زائد احادیث ذکر کی ہیں، اور ان احادیث میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف میں سے کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی، ان کا چہرہ، ان کی جسامت اور ان کی ظاہری شخصیت کے بارے میں بہت اہم نکات سامنے آتے ہیں، چونکہ وہ چیز جس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا ان کی پرسنالٹی کو جان سکتے ہیں، حدیث سے زیادہ اس میں کوئی اتھینٹک چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم نے شمائل ترمذی میں سے کچھ احادیث کی سلیکشن کی ہے، جن احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیچرز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیرنس کے بارے میں امام ترمذی نے کچھ اہم احادیث ذکر کی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم کچھ احادیث کا ذکر کریں گے، جبکہ ہم باقی احادیث کو ذکر نہیں کریں گے۔ امام ترمذی has collected from these about 400 ahadith and divided them into 55 chapters, and in first chapter 4 ahadith are quoted۔ شمائل ترمذی میں سے فرسٹ چیپٹر کو ہم صرف ذکر کریں گے، اور اس میں امام ترمذی نے 4 اہم احادیث ذکر کی ہیں۔ The first hadith is mentioned and it is reported by Hazrat Anas رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that Prophet Muhammad, peace be upon him, was neither tall nor was he short. In complexion he was
neither very white like lime, nor very dark, nor brown, which result in darkness. He was illuminant, more luminous than even the full moon of the 14th night. The hair of Prophet Muhammad, peace be upon him, was neither very straight nor very curly, but slightly wavy. When he attained the age of 40, Allah the Almighty granted him Nabuwah, and he lived for 10 years in Makkah and in Medina for 10 years. At that time there was not more than 20 white hair on the head and beard. And if we see the meaning of this hadith, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مناسب اور درمیانی نوعیت کا تھا. آپ کا قد نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میڈیم سٹیچر کے انسان تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کا جہاں تک تعلق ہے تو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سفید تھے اور نہ ہی بہت زیادہ آپ کی رنگت تیز تھی یا کالی تھی, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم براؤن تھے, یعنی نہ ہی آپ گندمی تھے. اور آپ کا چہرہ روشن اور کشادہ تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال it was neither very straight nor very curly. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بالکل اسٹریٹ سیدھے تھے اور نہ ہی اس میں کرل تھے, یعنی نہ ہی وہ گھنگریالے تھے, بلکہ it was slightly wavy, لیکن ایسے تھے کہ ہلکے سے اس میں کرل یا ہلکا سا ان میں بال تھا. when he attained the age of 40, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک پہنچے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی. and he lived for 10 years in Makkah and in Medina for 10 years. 10 سال کے لیے آپ مکہ میں رہے اور 10 سال کے لیے آپ مدینہ میں رہے. اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں زندگی 10 سال جبکہ مدینہ میں 13 سال تھی, لیکن اس میں مزید کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے آفٹر نبوہ. For this reason it is stated that he attained the age of 60 years, and this is contrary to what has been reported in other ahadith. دوسری احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ایئرز کے لیے مکہ میں رہے اور 13 ایئرز کے لیے مدینہ میں رہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت ملائی. چنانچہ جب ہم اس کو مکمل طور پر کاؤنٹ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بنتی ہے تقریباً 63 سال. اس کے بعد اس حدیث میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے at that time there was not more than 20 white hair on the head and beard. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں 20 سے زیادہ بال ایسے نہ ہوں گے جو سفید تھے, یعنی سفید بالوں کی مقدار تعداد کالے بالوں کی نسبت بہت کم تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لک میں اور ظاہری دیکھنے میں جوان انسان معلوم ہوتے تھے. چنانچہ یہ وہ حدیث تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں, آپ ان کی ظاہری اپیرنس کے بارے میں سب سے پہلے امام ترمذی نے ذکر کی ہے. دوسری حدیث کچھ اس طرح سے ہے that Hazrat Anas bin Malik رضی اللہ عنہ reported رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was of a medium stature. He was either very tall nor very short. He was very handsome of medium build, and his hair was neither very curly nor very straight. He had a wheat colored complexion. When he walked, he leaned forward slightly.
دوسری حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے، ان سے مروی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کچھ انہی اوصاف کا ذکر کیا ہے جو پچھلی حدیث میں گزر چکے ہیں. یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قدامت کے انسان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو بہت پستہ تھا اور نہ ہی بہت زیادہ لمبا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہری طور پر بہت زیادہ سمارٹ اور ہینڈسم اور خوبصورت اور مناسب قد و قامت اور جسامت کے انسان معلوم ہوتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ کرلی تھے، نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے، اور نہ ہی بالکل سٹریٹ تھے، بلکہ ان کے کچھ درمیانی نوعیت کے تھے. اور ایک بات جو اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جیسے ویٹ، جیسے گندم کا کلر ہو، گندم کا رنگ ہوتا ہے، گندمی نما تھے. اور ایک بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے جو پچھلی حدیث میں ذکر نہیں کی گئی وہ یہ when he walked he leaned forward slightly، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آپ سامنے کی جانب یا آگے کی جانب تھوڑے سے جھکے ہوئے معلوم ہوتے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے سٹائل میں عاجزی اور انکساری تھی. یعنی آپ متکبر اور غرور بھرے انداز میں اکڑ کر نہیں چلتے تھے، بلکہ جب آپ چلتے تو آپ کے چلنے کے انداز سے ایسے معلوم ہوتا کہ آپ تھوڑا سا آگے کی جانب جھکے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 3، Bara ibn Azib رضی اللہ تعالیٰ عنہ relates that the Prophet Muhammad peace be upon him was a man of medium build. He had broad shoulders. He had dense hair which reached his earlobes. He wore a red striped lungi and shawl, and I never saw anybody or anything more handsome than him. تیسری حدیث حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رپورٹڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں اس حدیث کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قامت کے انسان تھے. He had broad shoulders from which he may gather that he had a wide chest. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوڑی قدامت کے انسان تھے، یعنی آپ کی جو چیسٹ تھی، آپ کی جو باڈی تھی وہ بہت زیادہ چوڑی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک واضح اور مناسب فرق تھا. یعنی مناسب اس کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مناسب یعنی فاصلہ تھا دونوں کے درمیان، جس سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوڑی قدامت کے انسان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he had dense hair، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گھنے تھے which reached his earlobes، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کی کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. he wore a red striped lungi، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی یہ جسے ایک ایسا کپڑا جس کو ٹانگوں کے گرد لپیٹا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ استعمال کیا کرتے تھے، جس کے گرد سرخ رنگ کی ایک لکیر یا ایک لائن کھینچی ہوتی تھی، اینڈ شال، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ایک کپڑا بھی رکھتے تھے. I never saw anybody or anything more handsome than him، اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، میں نے زندگی میں اپنے کوئی ایسے انسان نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور سمارٹ اور ہینڈسم معلوم ہوتا. اور چوتھی حدیث بھی حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں I never seen someone with long hair and red clothing more handsome than him, and his hair reached his shoulders. The portion between his two shoulders was wide. He was neither very tall nor very short. اور اس حدیث میں حضرت برا ابن عازب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری قد و قامت کے بارے میں فرماتے ہیں I never seen someone with long hair، میں نے کسی کو
لمبے بالوں کے ساتھ اور سرخ کلر کے کپڑوں میں ملبوس، سمارٹ اور ہینڈسم اور خوش بدن انسان کو نہیں دیکھا. his hair reached his shoulders. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ان کے کندھوں کے مساوی تھے. the portion between his two shoulders was wide. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ بہت وسیع تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوڑی قدامت کے انسان تھے. and he was neither very tall nor very short. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لمبے بھی نہیں تھے کہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو ان سے کچھ الگ محسوس ہوتے، اور اتنی چھوٹی قامت کے بھی نہیں تھے کہ اگر لمبے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو چھوٹے محسوس ہوں. حدیث نمبر 5. It is reported from Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ. He says that Prophet Muhammad, peace be upon him, was neither very tall nor very short. The soles of both feet were very fleshed. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ ہی بہت پست قامت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کے تلوے ایسے تھے جیسے فلیشڈ کا مطلب ہے کہ ان پر مناسب گوشت تھا. نہ تو وہ بہت زیادہ پتلے تھے کہ اس میں سے ہڈیاں نظر آتی، اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ موٹے تھے کہ گوشت کے بیچ میں ہڈیاں دبی ہوئی نظر ہی نہ آئیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلووں پر مناسب حد تک گوشت چڑھا تھا. اور اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ جملہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹرینتھ اور کریج میں ایک مضبوط انسان تھے. آسن جرت اور بہادری میں ایک مناسب قامت کے انسان تھے، اور آپ کی پرسنالٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو عورتوں سے مشابہ ہو. He had a large head. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مناسب حد تک بڑا تھا. The joints of the bones was also large. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جو جوڑ تھے وہ بھی مناسب حد تک بڑے تھے. There was a thin line of hair from the chest to the navel. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی سے ناف تک بالوں کی ایک پتلی لکیر آتی تھی. When Prophet Muhammad, peace be upon him, walked, it appeared that he was descending from a high place. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا کہ وہ اترائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں، یہ چڑھائی سے نیچے کی جانب اتر رہے ہیں. اس فریز سے یا اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے عاجزی اور انکساری رکھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجز اور انکساری کے ساتھ چلا کرتے تھے زمین پہ. حضرت علی says, I did not see anyone like him, neither before him nor after him. اور حضرت علی مزید اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد ان جیسا خوبصورت اور ان جیسا مناسب اور ان جیسا ہینڈسم اور ان جیسا بہترین انسان نہیں دیکھا. یہ تو تھی وہ 5 احادیث جو شمائل ترمذی میں حضرت امام ترمذی نے ذکر کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف کے بارے میں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him. The birth of Prophet Muhammad, peace be upon him, took place on Monday, the 12th of Rabiul Awwal 571 AD, and he was born in the family of Quraysh, and from the family of Quraysh he was from the generation of Hazrat Abdul Muttalib, and Hazrat Abdul Muttalib has 2 sons, Abu Talib and Abdullah, and he was the son of Abdullah. The name of his mother was Amina, and he was given the name of Muhammad, and the word Muhammad is derived from the Arabic root word Hamada, and Hamada means the one who is being praised, the one who is being glorified.
وہ شخص جس کی تعریف کی جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت اور بہت پیارے بیٹے کے بیٹے یعنی دوتے سے نوازا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اکارڈنگ ٹو دی ٹریڈیشنز آف عربس. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ بھی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکے تھے. چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں آنکھ کھولی. اور جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا تو اس پر لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی. لوگوں نے اس پر بہت تعجب کا اظہار کیا، کیونکہ محمد ایک ایسا نام تھا جو عربوں میں جانا پہچانا نہیں تھا، یہ عربوں کے عام استعمال میں نہیں تھا. چنانچہ جب ان کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کا یہ نام، اس نام کا انتخاب کیا تو اس پر لوگوں کو بہت حیرانگی ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں تمام انسان اس بچے کی تعریف کریں، اور یہ بچہ وہ ہے کہ آنے والے وقت تک اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. This was about the birth of Prophet Muhammad, peace be upon him. Childhood. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam was born in the family of Banu Hashim of the Quraysh tribe. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے خاندان اور قریش کے قبیلے میں پیدا ہوئے، اور ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی. حضرت حلیمہ سعدیہ ایک مشہور دائی یا رضائی ماں کہلاتی ہیں، اور عرب کی تاریخ کے مطابق اور عرب کی رسوم و رواج کے مطابق یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ بچوں کی اچھی پرورش کے لیے ان کو دیہی ماحول میں اور بچوں کو اچھے اوصاف کی تربیت کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تاکہ وہ بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کریں اور بچوں میں کے ذات میں ایسے اوصاف ڈالیں جو عرب کی روایات کے مطابق تھے. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتخاب کیا گیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ابتدائی 4 سال گزارے. اس وقت کے دوران جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کچھ ایسے اوصاف دیکھے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بچہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اوصاف لے کر پیدا ہوا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اگرچہ بہت غریب تھیں، لیکن وہ وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں گزارا، اس وقت کے دوران انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے تنگی اور ترشی اور سخت حالات کو ختم کر دیا. یہاں تک کہ وہ بکری جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دودھ کو استعمال کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دودھ کو پیتے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے. جیسے رحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ وہ بکری جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے،
جب پہلے حالات میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس موجود تھی تو وہ بکری بہت زیادہ کمزور اور پتلی تھی، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میرے ریوڑ میں سب سے آخری اور سب سے پیچھے اور آہستہ چلنے والی بکری وہی تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ چستی، طاقت اور توانائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تھن ہمیشہ دودھ سے بھرے رہتے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ میں خاص برکت عطا کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے یہ پتہ چلتا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اور نیک انسان ہے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی برکت اور اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے خاندان اور اپنے آباء و اجداد کی طرف سفر کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام جس کا نام ابوا تھا، اس مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کچھ بیمار ہو گئیں اور وہاں ان کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد ایمن نامی ایک غلام لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا کے مقام سے واپس مکہ میں اپنے دادا ابو کے پاس چھوڑ کے چلی گئی۔ And after the death of Prophet Muhammad, peace be upon him, his mother, after the death of his mother, his grandfather Hazrat Abdul Muttalib looked after him. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد چونکہ پہلے وفات پا چکے تھے اور والد کی وفات کے بعد 4 سال تک آپ اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے سپرد کیا تو آپ کی والدہ نے اپنے آباء و اجداد کے پاس مدینہ جانے کا سوچا، اور ابوا کے مقام پر ان کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ چنانچہ ایمن نامی ایک لڑکی جو غلام تھی اس قبیلے کی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کے دادا حضرت عبد المطلب تک پہنچایا۔ اینڈ حضرت عبد المطلب looked after him for some time, and he was at that time of 2 years more. It means that his age was at that time 8 years. وہ 8 سال کے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی وفات پا گئے، اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب کو عطا کی گئی۔ اور حضرت ابو طالب اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے جب آپ تقریباً آپ کی عمر 8 سال تھی جب آپ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور حضرت ابو طالب ایک بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ محبت اور ایک بہت زیادہ ہمدرد، نہ صرف آپ ایک چچا تھے بلکہ ایک ساتھی کے طور پر بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور زندگی کے تمام مشکل حالات میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال کے قریب تھی جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ریوڑ کو چرایا کرتے تھے۔ اور اسی عمر میں وہ واقعہ پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ آپ شام کی طرف سفر کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک بحیرہ نامی ایک راہب جو
عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اس نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں تو پیچھے سے کچھ پہاڑ اور درخت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں, اور انہوں نے آپ کی ذات میں کچھ ایسے اوصاف دیکھے جس سے اس نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہی وہ نبی ہے جو آخری نبی ہوگا. اور اس بچے کی ذات میں غیر معمولی اوصاف ہیں, چنانچہ اس نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کو یہ نصیحت کی کہ آپ اس کو شام کی جانب مت لے کر جائیں, وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بچے کی جان کے دشمن ہیں, وہ اس کو مار سکتے ہیں. چنانچہ حضرت ابو طالب نے بحیرہ راہب کے مشورے کے مطابق وہ سفر ترک کر دیا اور واپس آ گئے. اس عمر تک, اس چائلڈ ہوڈ کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت دیانتدار اور صداقت پسند انسان سمجھے جاتے تھے, اور ایک بہت اچھے بچوں کی جو تمام خصوصیات ہیں وہ آپ کی ذات میں موجود تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں سب سے اہم مشغلہ بکریوں کے ریوڑ کو چرانا ہوا کرتا تھا. The youth of Prophet Muhammad, peace be upon him. In the age of youth, he was used to work very hard, and he learned to do business from his uncle Abu Talib. At first he went with his uncle on the business trip at the age of 12, and later he started trading on his own. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تجارت اور بزنس 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ, اپنے چچا کے ساتھ شروع کیا, اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی کاروبار یا ذاتی تجارت شروع کی. And he, among the people of Makkah, he was very respected, and he believed in the good qualities, and he was loving and kind, and he was always kept his promise, and he lived a simple life and hated pride. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam helped to restart the work of Halful Fudul, which took an active part in bringing up peace and unity among the tribes of Makkah. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان انسان ہونے کی حیثیت سے آپ کے اندر فخر, غرور اور تکبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ بہت زیادہ صداقت اور ایمانت پسند انسان سمجھے جاتے تھے, اور مکہ کے لوگ آپ کے اچھے اوصاف کی بنا پر آپ کی بہت تعریف کرتے تھے, اور آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. آپ کی عزت اور احترام نہ صرف آپ کے قبیلہ قریش سے تعلق ہونے کی بنا پہ تھا, بلکہ آپ کی ذات میں بھی ایسے اوصاف تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ کا بہت احترام کرتے. اور یہی وجہ تھی کہ اس چھوٹی عمر میں, کم عمری میں, تقریباً 14 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول میں حصہ لیا. حلف الفضول ایک ایسا معاہدہ تھا جس کے تحت مکہ کے رہنے والے لوگوں نے دشمنی اور وہ لوگ جو مکہ میں آ کر چوری کرتے تھے, لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور مختلف حربوں کے ذریعے مکہ کے رہنے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے, ان کا بیکاٹ کیا, اور یہ ایک معاہدہ طے کیا کہ وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہیں ان کی ہر طریقے سے مدد کی جائے گی, اور تمام قبائل ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تاکہ کوئی ان میں چوری اور زیادتی جیسے کاموں کو فروغ نہ دے سکے. اس واقعے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 14 سال تھی, اور وہ تمام قبائل اور وہ ان قبائل کے تمام لوگ جنہوں نے اس معاہدے میں حصہ لیا ان کے نام فضل سے شروع ہوتے تھے. چنانچہ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اسی جوانی کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جس لقب سے یاد کیا جاتا تھا وہ تھا صادق اور امین. یعنی مکہ کے لوگ آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں سچا مانتے تھے, اور اپنی ایمانتیں اور اپنی بہت ضروری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت کے طور پر آپ کے سپرد کر دیا کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اعلیٰ اوصاف کا نمونہ مانا جاتا تھا. Building of the Kaaba. As the Kaaba was badly damaged by floods, the different tribes of Makkah worked together to build the Kaaba again.
مکہ میں موجود خانہ کعبہ چونکہ ایک عبادت کا مرکز تھا، اور اسی عبادت کے مرکز کو تمام مکہ نے اپنے لیے مقدس سمجھا ہوا تھا، اور یہی عبادت کا وہ مرکز تھا جس کو تمام قابل احترام بھی سمجھتے تھے، اور کسی حد تک مکہ کے لوگوں کی اتحاد کا بھی باعث تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے اس کی چھت بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، اور چھت نہ صرف متاثر ہو چکی تھی بلکہ اس کے گرنے کا بھی خدشہ تھا۔ چنانچہ عرب کے تمام قبائل نے آپس میں مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کو دوبارہ ری بلڈ کیا جائے۔ لیکن کعبہ کی تعمیر میں ایک بہت بڑا ایشو اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کون شخص ہوگا جو حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرے گا۔ حجر نصب بلیک سٹون ایک بہت زیادہ عزت اور احترام کی چیز سمجھی جاتی تھی، اور یہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس کو نصب کرنے والا وہ ہو۔ چنانچہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے دن جس دن اس کی تعمیر ہوگی، اس دن جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اور سب سے پہلے وہاں پہ قدم رکھے گا، وہی حجر اسود کو نصب کرنے کا حقدار کہلائے گا، اور اسی شخص کی رائے اور اسی شخص کی پسند کے مطابق وہ پتھر نصب کیا جائے گا۔ اور یہ معاملہ اس لیے بھی پیش آیا کہ لوگ حجر اسود کو، یا مکہ کے مختلف قبائل جو تھے وہ حجر اسود کو بہت زیادہ مقدس پتھر سمجھتے تھے، اور اس کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے روز جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کو نصب کرے گا۔ چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لوگوں نے اقرار کیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ تمام قبائل کو ماننا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ اور ایسا ہوا کہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے۔ چنانچہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ حرم میں داخل ہونے والے سب سے پہلے شخص آپ ہیں، تو لوگوں نے یہ صدا بلند کی، صادق آگے امین آگے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ آپ ہی وہ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ آپ نے ایک بڑی چادر منگوائی، اور اس چادر کو عرب کے تمام اس کے مختلف کونوں کو، عرب کے ہر قبیلے کے سردار کو یہ شرف بخشا کہ وہ اس چادر کو پکڑیں، اور اس کے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود رکھا، اور جب تمام لوگوں نے مل کر اس چادر کو بلند کیا اور حجر اسود کو بلند کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو نصب کیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ بہت اچھے انداز سے اور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ٹل گیا کہ تمام قبائل نے اس کو نصب کرنے میں حصہ بھی لے لیا، اور کسی کے اوپر کوئی ایسی ذمہ داری بھی عائد نہیں کی گئی، اور تمام لوگوں نے محبت اور امن اور شانتی کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا، اگرچہ اس کام کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سمجھدار، ذہین و فطین اور معاملہ فہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کے مطابق فیصلہ کرتے، اور ذہانت اور فطانت کی یہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھی۔ اس کے بعد manhood of Prophet Muhammad, peace be upon him. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam grew older, he was known as trustworthy and truthful person among the Arabs, and this was admitted not only by the companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, but even the different tribes and the different
people of Makkah and even the people who were turned as his enemies after having that he is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, after saying that he is the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دوست، احباب، رشتہ دار، عرب کے قبائل، بلکہ وہ لوگ جو بعد میں آپ کے دشمن ہو گئے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کی تعریف کیا کرتے تھے، اور آپ ان کی ذات میں ان اوصاف کو مانا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں اتنی مشہور ہو گئیں کہ حضرت خدیجہ جو ایک تاجر خاتون تھی، تاجر اور بیوہ خاتون تھی مکہ کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے انسان ہیں اور آپ کی ذات میں بہت اچھے اوصاف ہیں. چنانچہ حضرت خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تجارت کا مال مختلف علاقوں میں لے کر جائیں. چنانچہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال تھی جب آپ حضرت خدیجہ کے مال تجارت کو مختلف علاقوں میں لے کر گئے اور اس کے مال کے ذریعے تجارت کی. اس تجارت کے دوران حضرت خدیجہ کا ایمبیسیڈر میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میسرہ نے تمام کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس تجارت سے واپس آئے تو انہوں نے واپس آ کر حضرت خدیجہ کو ایک درہم کا ثبوت دیا اور ایک درہم کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسے خرچ ہوا ہو اور ایسے خرچ ہوا. چنانچہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملہ فہمی اور اس ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور آپ نے اپنی ایک غلام لڑکی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام پہنچایا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. The marriage of Prophet Muhammad peace be upon him. چنانچہ 25 سال کی عمر میں جب حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، اور حضرت خدیجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے کیا عرب کے روایات کے مطابق، اور نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب جو آپ کے سگے چچا تھے انہوں نے دیا. اور اس نکاح میں حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنما کے طور پر انہوں نے شرکت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگران اور گارڈین کی حیثیت بھی حضرت ابو طالب ہی کو حاصل تھی. اس نکاح میں نہ صرف حضرت ابو طالب بلکہ قریش کے بہت سے قبائل اور ان قبائل کے سردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. اور عمر بن اسد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریپریزنٹیٹیو یا ان کے وکیل کے طور پر اس شادی میں شریک تھے. اینڈ حضرت خدیجہ accepted 400 مسقال being equivalent to 4.37 grams of gold as مہر. حضرت خدیجہ 400 مسقال کے برابر مہر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، اور ایک مسقال کا وزن 4.37 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی اور نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ، and both of whom passed away in childhood. اور قاسم اور عبداللہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے تھے جن کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی. اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت اہم سفر شروع ہوتا ہے اینڈ دیٹ واز اباؤٹ دا سرچ آف ٹروتھ، سچائی کی تلاش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کے ساتھ نئی زندگی شروع کی، اسی زندگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کائنات کی تخلیق اور اس کائنات کی تخلیق کے مقصد، انسان کی تخلیق کے مقصد اور وہ رسم و رواج جو عربوں میں بہت عام سمجھے جاتے تھے، ان پر غور و فکر شروع کیا۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان انسان تھے، لیکن نوجوان انسان ہونے کی حیثیت سے وہ تمام برائیاں اور وہ تمام گناہ، مثلاً جوا، بت پانسے، شراب نوشی، تیر کمان کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، وقت کو ضائع کرنا، ناچنا گانا، یہ وہ تمام اوصاف تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی، اور ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان اوصاف میں اور ان خرابیوں اور برائیوں میں حصہ نہیں لیا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ قدرت کے پیدا کردہ کرشمے اور وہ چیزیں جس کو کسی خالق نے تخلیق کیا ہے ان کے بارے میں سوچتے، اور یہ بھی سوچا کرتے اور اس بارے میں تصور کرتے کہ کیا وہ بت جن کو ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں اس قابل ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں، ان کو پوجیں اور انہی سے مدد طلب کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شرک اور پولیتھیسٹک تھاٹ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ان کے بارے میں ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں، اور اس کے بارے میں حقیقت کی تلاش رہتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا اور کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو آپ ہیرا نامی ایک غار میں اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ کچھ مقدار میں گندم یا جو کے دانے، ستو، پانی اور کھجور، یہ چند ایک ایسی چیزیں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس رکھتے اور آپ غور و خوض اور غور و فکر میں مبتلا رہتے، اور کافی دن گزر جاتا ہے کہ آپ ہیرا کے غار میں غور و فکر میں ڈوبے رہتے اور غور و فکر کرتے رہتے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و خوض کرتے۔ The prophethood of Prophet Muhammad peace be upon him، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک دن غار ہیرا میں غور و خوض میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رمودار ہوا۔ اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑا اور جھنجھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ وہ فرشتہ دوبارہ آیا اور اس نے پھر یہی فرمایا اقرا، پڑھو۔ آپ سب نے پھر یہی فرمایا میں نہیں پڑھنا لکھنا جانتا۔ جب تیسری مرتبہ وہ فرشتہ آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چنانچہ سورہ علق چیپٹر نمبر 96 کی 5 پہلی آیات اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری، اور اس فرشتے کے نزول کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور نبوت کا شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے ملاقات کے بعد گھر کا رخ کیا، اور آپ
جلدی سے حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور حضرت خدیجہ کو یہ بتایا کہ میرے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے یہ آیات مجھ پر نازل کی ہیں اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو، زملونی زملونی. حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر انسان کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اقربا اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، یتیم اور غریب سے اچھے سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اور اپنے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا اور وہ ایک بہت بڑے یہودی اسکالر تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں. ورقہ بن نوفل نے یہ بتایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا. انہوں نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ وہی ان کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان کی قوم ان کو نکال دے گی ان کے گھر سے، ان کے اپنے آبائی وطن سے. چنانچہ اگر اس وقت تک میں زندہ ہوا تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا. لیکن اس وقت ورقہ بن نوفل کی عمر بہت زیادہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کی وفات ہو چکی تھی. چنانچہ جب انہوں نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ ان کو نبوت عطا کر دی گئی ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لے آئے. اور جب انہوں نے اپنے گھر والوں سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر شامل تھے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے اپنی پسند سے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، زید بن حارثہ شامل تھے. چنانچہ ابتدائی لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا درج ذیل لوگ شامل تھے. And now the preaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. After the divine message which he received through the angel Jibreel, Allah subhanahu wa ta'ala selected him for the prophethood, and quite firmly having the faith and the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, he started preaching his religion. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس فرشتے کی حاضری کے بعد، فرشتے کے ظاہر ہونے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ اور اس کی پریچنگ کا سلسلہ شروع کر دیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا تھا. اس پریچنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے اختیار کیے. جو پہلا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا that is known as the hidden preach. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے اور پوشیدہ انداز میں دین کی تبلیغ شروع کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ دلی تعلق رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، اور اس کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور یہی خفیہ تبلیغ 3 سال تک جاری رہی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب اس دین کی کھلی تبلیغ کی جائے، لوگوں کو
اور اپنے خاص طور پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کچھ اس طرح سے تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے تمام خاندان کو صفا نامی ایک پہاڑ کے گرد اکٹھا کیا۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ہے، چنانچہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور شرک کو چھوڑ دو، اور وہ بت جنہیں ہم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں ان کی پرستش سے بچو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، خصوصاً ابو لہب جو ان کے چچا تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سی باتیں کی اور کہا کہ کیا تم نے صرف ہمیں اسی کام کے لیے یہاں بلایا تھا؟ اور پھر اس نے یہ کہا کہ کیا اللہ کو تم سے مناسب کوئی انسان نہیں ملا جس میں وہ یہ آخری دین بھیج سکتا؟ اور اسی طرح کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، کچھ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، اور کچھ لوگ غصہ کرتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس پیغام حق کے بارے میں بتایا، لیکن آپ کے قریبی اقربا اور رشتہ داروں میں سے بہت کم اور نہ ہونے کے برابر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو جہل اور ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور ابو جہل بھی اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار تھا، لیکن یہ دو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین حق کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت کی، اور دین حق کی مخالفت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کے خلاف دشمنی میں انہوں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں میں، جن میں وہ لوگ شامل ہیں جو اگرچہ غریب تھے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہت امیر تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت اور اپنے خلوص کے باعث اسلام قبول کر لیا۔ ان لوگوں میں سب سے اہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگرچہ انہوں نے ان کے گھر والوں نے اور باقی لوگوں نے، کیونکہ یہ غلام تھے، بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا، لیکن پھر بھی وہ اس پیغام حق سے نہیں مڑے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا۔ اگرچہ اس مقصد میں حضرت ابو جہل اور ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور پیغام حق سے روکنے کے لیے جتنی کوششیں وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مشن کو جاری رکھا۔ The two important personalities of Islam۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تبلیغ کے سلسلے میں لوگوں نے بہت ظلم و ستم ڈھایا اور آپ کو بہت قسم کی مشکلات سے دوچار کیا، لیکن آپ نے دین حق کو پہنچانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں بھرپور کوششوں سے کام لیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ دو ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام قبول کر لے تو اسلام کو بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے، اور چونکہ یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان میں سے کسی ایک کا دل اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے نرم کر دے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عمرو ابن حشام یعنی ابو جہل یا پھر عمر ابن الخطاب ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ اسی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم رشتہ دار جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ شامل تھے۔ سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے پیچھے جو واقعہ تھا وہ یہ کہ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت میں مشغول تھے، صفا کی پہاڑی سے ایک بڑا سا پتھر لڑکایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسا زخم دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون آنے لگا۔ حضرت حمزہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینے کے لیے ابو جہل کے سر میں ایسا ہی پتھر مارا جس سے کہ اس کے سر پہ نشان پڑ گیا اور خون بہنے شروع ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اگرچہ تم نے میرے لیے بہت اہم کام کیا ہے اور تمہاری ان نیک خواہشات کا بہت شکریہ، لیکن اگر تم اسلام قبول کر لیتے تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوتی۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کا اظہار دیکھا، اگرچہ اس سے پہلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے اس واقعے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسرا اہم واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور ابو جہل کے قول کے مطابق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ جب ایک بہت تیز دھار ننگی تلوار لے کر جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، یہاں تک کہ رستے میں ایک شخص ملا اور اس نے یہ کہا کہ تم لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے منع کرتے ہو، پہلے اپنے گھر کا تو احوال دیکھو۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کے گھر گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں اور جب انہوں نے یہ آیات سنی تو ان کے اپنے دل کی دنیا بھی پھر گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یہاں تک کہ نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ہر طریقے سے اسلام کے لیے ڈھال بن گئے۔ اور لوگوں نے جب ان کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سوچ سے یا قتل کرنے کے ارادے سے اس جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو لوگوں نے تکبیر بلند کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت بخش۔ چنانچہ اس وقت میں یہ سب سے اہم دو واقعات ہوئے جس میں حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ تو تھا ہمارا لیکچر نمبر 19۔ نئے لیکچر میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔